सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आज़ाद डिजिटल। मैं सलमान दुरानी हूँ और मेरे आज के मेहमान बिज़नेस टाइकून, बड़े बड़े बिज़नेस टाइकून्स में उनका शुमार होता है। इनफैक्ट उन्हें रियल इस्टेट गुरु भी जो है वो कहा गया। अच्छा, ये सफ़र इतना आसान नहीं था। इन्होंने ग्रास रूट लेवल से शुरू किया पाकिस्तान में, जैसे एक मिडिल क्लास घरानों में जो है वो नौजवान स्ट्रगल करके कुछ बनाते हैं, मेहनत करते हैं। इन्होंने मेहनत करके ये मकाम पाया और फिर एक लंबा सफ़र पाकिस्तान से लंदन, लंदन से फिर दोबारा पाकिस्तान का सफ़र और पाकिस्तान आकर अमारात ग्रुप की बुनियाद रखी और फिर अब जो है ये सफ़र जारी है। मेरे आज के मेहमान शफ़ीक अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। आप इसे जानते हैं, कितना मुश्किल था सफ़र और अब जो है वो कैसा फ़ील करते हैं आप, उसके बारे में बताएं। सफ़र मुश्किल, वो इकबाल का एक शेर है, उसका पहला तो मिसरा है कि यकीन मोहकम अमल पैहम मोहब्बत फ़ातिह आलम। दूसरा है जहाद ज़िंदगानी में, ये हैं मर्दों की शमशीरें। तो ज़िंदगी अगर जहाद है तो फिर सफ़र बहुत आसान था। तो आई थिंक चैलेंजेस व्हेन यू टेक देम, कि ये तो गाहे बगाहे आपको आने ही हैं, क्योंकि आई थिंक अगर कोई भी चैलेंज नहीं है तो लाइफ थोड़ी बोरिंग भी हो जाती है, जिसको हम कंफर्ट जोन कहते हैं। तो आई लव्ड एवरी बिट ऑफ व्हाट आई हैव बीन थ्रू, एंड यस, वो आई हैड फेयर शेयर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज। अगर हम उनको प्रॉब्लम्स या इश्यूज कहें, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो हमने इस वर्ड को बैन कर दिए कि प्रॉब्लम नहीं कहना, ना इशू कहना। तो because it's just part and parcel of our day-to-day lifestyle. So you're more into solutions of things, right? हाँ जी, वो I was talking to my son, तो वो कहता है उधर प्रॉब्लम्स पाकिस्तान में बहुत आते हैं। तो मैंने कहा यार, I love it because I get to fix them. तो yes, it is more about solutions, and I think there is a solution for everything. And I genuinely believe in this, कि every challenge has an opportunity, and I think that's the approach you need in Pakistan anyway, business के लिए। इतनी मायूसी में जहाँ पे पाकिस्तान का नौजवान इस वक्त मुल्क छोड़ने का सोच रहा है, आपने पाकिस्तान आने का जो है वो इरादा किया। दैट इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग। आपने क्या अपॉर्चुनिटी देख ली कि पाकिस्तान आकर जो है वो आप क्या करना चाहते थे? देखें, जिंदगी में अगर कोई मकसद नहीं है तो देन फिर क्यों हम जिंदा हैं? ठीक है। और अगर मकसद सिर्फ बिजनेस करना है तो बिजनेस क्यों कर रहे हैं? और अगर बिजनेस का मकसद सिर्फ पैसे कमाना है तो फिर तो हमें बिजनेस नहीं करना चाहिए, बिकॉज सी बिजनेस इज अ कंप्लीट सैक्रिफाइस। जब आप जॉब करते हैं तो आप अपने कंफर्ट जोन में होते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल, और आपको चलें बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं तो 7-8 घंटे काम करेंगे रोजाना। Whereas in businesses, अगर आप अच्छा बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप रोजाना 12-14 घंटे 16 घंटे काम करते हैं, वीकेंड्स पे भी काम करते हैं। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे कंप्रोमाइज होता है, फैमिली लाइफ पे कंप्रोमाइज होता है। तो अगर ये सब कंप्रोमाइजेज आप पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं तो फिर अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं तो फिर तो नहीं करना चाहिए। सो इन माई केस यूके में मेरे पास थोड़े बहुत पैसे थे, अब इतने थे कि मेरा अब घर का निज़ाम चल रहा था, एंड द प्लान वाज टू एक्सपैंड द बिजनेस इन यूके। तो उस वक्त मुझे अब ये सोच आ रही थी कि क्या करें, अब बिजनेस को अगर एक्सपैंड करते हैं यूके में तो मकसद क्या है? एंड वी आर इन रियल एस्टेट बिजनेस, यूके में भी हम रियल एस्टेट का बिजनेस ही करते थे। तो रियल एस्टेट में यूके में बहुत अच्छा काम होता है, शायद मैं उतना कंट्रीब्यूट ना कर सकता ओवरऑल वहाँ पे सेक्टर की इम्प्रूवमेंट।
So I decided to come back to Pakistan because I think it gives me a purpose. کہ یہاں بھی پاکستان میں بہت کام ہونے والا ہے اور پھر اپنا ملک بھی ہے. اور آئی تھنک اوورسیز پاکستانیز کی ایک موٹیویشن ہمیشہ سے رہی ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے کچھ کریں, اپنے لوگوں کے لیے کچھ کریں. So that was the reason I came back to Pakistan, because it's, yes, we are doing business, but at the same time اس business کے through بہت کچھ ہم achieve کر رہے ہیں, and that gives us the purpose. آپ نے پاکستان میں پراپرٹی کو بالکل ریولیوشنائز کروا دیا, ڈیجیٹلائز کروا دیا. یہ آئیڈیا جو ہے وہ آپ کو کیسے آیا؟ آئیڈیاز آر لائک ٹیبل سالٹ, وہ کہتے ہیں نا آج کل, وہ تو آئیڈیاز تو ہر جگہ پہ ہیں, بہت زیادہ ہیں. اٹ از مور اباؤٹ دی ایگزیکیوشن. آئیڈیا تو آپ پاکستان میں ہمیشہ ہم سنتے ہیں کہ پاکستان میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, پاکستانیز بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے. اچھا, یہ دونوں باتیں سچ. باقی کی باتوں کے بعد یہ پوٹینشیل کیوں ریئلائز نہیں کر پا رہے ہم لوگ, یہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن پاکستان ہیز گاٹ گریٹ پوٹینشیل اینڈ ہمارے لوگ بھی بہت انٹیلیجنٹ ہیں. اور آئیڈیاز تو دیکھیں, ابھی ہم نے پاکستان میں اگر کچھ بہتر کرنا ہے تو ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ دنیا میں دوسرے ملک کیا کر رہے ہیں, اور جو وہ کر رہے ہیں وہ یہاں پہ ہم پاکستان میں امپلیمنٹ کریں, ریپلیکیٹ کریں. تو یو کے میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ ریئل اسٹیٹ کا بزنس بہت اچھے طریقے سے ہوتا ہے, اور ریئل اسٹیٹ کے بارے میں لوگوں کی بڑی غلط فہمی بھی ہے کہ یہ بزنس ہے کہ, تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم جو دوسرے ملکوں میں اچھا ہو رہا ہے اس کو مزید تھوڑا سا اچھا کر کے پاکستان میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے اس میں کچھ نہ کچھ کامیابی بھی ہوئی. رائٹ. ایک تاثر ہے عوام میں کہ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کا جو بزنس ہے وہ بہت ڈکلائن میں ہے اس وقت. آپ کو کیا لگتا ہے ایسا کیوں ہے؟ ہر بزنس ڈکلائن میں ہے اگر ہم یہ سوچیں تو. پاکستان میں بہت سارے تاثر ہیں اور زیادہ نیگیٹو ہیں. ہم لوگ سوچتے ہی ایسے ہیں, ہمارے لیے ہر چیز ہی ڈکلائن میں, ایسا نہیں ہے. I normally do morning meetings, and most of the time this is like nationwide morning meetings, online sessions, and we always start with the good news, and there is a lot of good news if you really look for it. So be it real estate or any other sector, اچھا کام کرنے والا انسان اور اچھا کام کرنے والا بزنس دونوں بہت کامیاب ہیں. یہ پاکستان کی بات کروں, پاکستان میں اچھے کام کرنے والے لوگ چاہیے. کام کی کوئی کمی نہیں ہے, کامیابی کی بھی کوئی کمی نہیں. آپ اس تاثر کو ڈیناؤنس کر رہے ہیں؟ دیکھیں, مارکیٹس تو ہمیشہ بیہیو کرتی ہیں نا, کبھی اوپر ہوتی ہیں کبھی نیچے ہوتی ہیں. مارکیٹ از دی کانسیپٹ آف مارکیٹ از لائک دیٹ, اینڈ اٹ از ڈاؤن. مارکیٹ ہیز بین ڈاؤن, بٹ ایٹ دی سیم ٹائم لیٹس سے ابھی دبئی کے بارے میں بات کریں, دبئی میں ریئل اسٹیٹ مارکیٹ ڈاؤن ہے یا اپ ہے؟ کچھ ایریاز میں ڈاؤن ہے, کچھ ایریاز میں اپ ہے. ان کیس آف پاکستان ہم ایز اے گروپ اگر بات کرتے ہیں تو ہماری اوور آل, اگر میں سیلز کی بات کرتا ہوں, ریئل اسٹیٹ سیلز کی, ریونیو کی بات کرتے ہیں, تو اوور آل ہمارے ریونیو جو ہیں وہ اب بہت بہتر ہیں پہلے سے. مارکیٹ ہیز اپورڈ ٹرینڈ, اوپر جا رہی ہے. جہاں تک اوور آل ریئل اسٹیٹ کے سیکٹر کا تعلق ہے پاکستان میں, اس میں ایشوز ہیں اس وقت, ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ بھی ہے. لیکن وہ سارے کے سارے ایشوز جو ہیں ان کی ریزن بھی بہت حد تک ہم خود ہیں. اوکے. اور اگر ان ریزنس کو ہم فکس کر لیں, فار ایگزامپل کیوں ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ ڈاؤن ہے, کیونکہ بہت زیادہ انلیگل پروجیکٹس ہیں. ریگولیشن نہیں ہے کوئی, ریگولیشن کا تو نام ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, کون سی ریگولیشن؟ نہیں, ہم آسکنگ نا, آپ ریزننگ کر رہے ہیں, یہ ایک ریزن ہو سکتی ہے. دیکھیں, جیسے میں نے کہا کہ اگر غلط پروجیکٹس بن رہے ہیں, اگر انلیگل پروجیکٹس بن رہے ہیں, کیونکہ بہت سارے پروجیکٹس پاکستان میں ایسے بنے جو نہیں چلے, بہت سارے ایسے پروجیکٹس بنے جو بند ہو گئے. سو ان آور
language you'll call them infeasible projects and illegal projects, جن کی وجہ سے مارکیٹ میں اسپیشلی اسلام آباد یا نارتھ آف پاکستان کی مارکیٹ میں بہت زیادہ ڈکلائن آیا. انفیزیبل پروجیکٹ بنانا یا انلیگل پروجیکٹ بنانا یہ کن لوگوں نے کیا؟ ہمیں لوگوں نے کیا نا, ہمارے میں سے ہی ہیں جی. اس وجہ سے اگر مارکیٹ نیچے ہے یا مارکیٹ میں ڈکلائن ہے, مارکیٹ میں ڈکلائن کس وجہ سے؟ ون آف دی مین ریزن از ٹرسٹ ڈیفیسٹ, اعتماد کی کمی ہوئی ان ریئل اسٹیٹ. ویسے تو اعتماد کی کمی یہاں پہ کافی سارے سیکٹرز میں ہے, بٹ ریئل اسٹیٹ میں بہت زیادہ ہے, اور اس کی سب سے بڑی ریزن ہم خود پاکستانی ہیں, کیونکہ ہم صحیح کام نہیں کرتے, کیونکہ یہاں پہ لاز نہیں ہیں, ریگولیشنز نہیں ہیں, پلاننگ نہیں ہے. سو ہم اگر یہ کہیں نا کہ مارکیٹ ڈاؤن ہے تو دین وی ہیو ٹو ڈیفائن کہ فیکٹرز کیا ہیں اینڈ واٹ مارکیٹ آر وی ٹاکنگ اباؤٹ. سو اف یو ڈو ویل, اگر آپ کے پروجیکٹس اچھے ہیں اور آپ اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ کی مارکیٹ ڈاؤن نہیں ہے. رائٹ. اور اگر ہم ایسا پروجیکٹ بنا رہے ہیں یا کچھ ایسی چیز بنا رہے ہیں جس کی یوٹیلیٹی نہیں ہے, دیکھیں ریئل اسٹیٹ ہے کیا, آپ اس کو کیسے میئر کرتے ہیں, لائک یوٹیلیٹی, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو, لائک ان اے پروجیکٹ اگر کچھ شروع کرنا ہے تو آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ کس کی ضرورت ہے کس کی نہیں ہے؟ بہت آسان ہے. زمین کے مینلی 3 یوزیج ہو سکتے, ایگریکلچر ہے یا ریزیڈینشیل ہے یا کمرشل یا انڈسٹریل ہے. تو ایگریکلچر میں آپ جا کے دیکھتے ہیں یہاں پہ فصل اگائی جا سکتی ہے اینڈ دیٹ از دی پروڈکٹیوٹی. ٹھیک. یا ایگری پروڈیوس. ریزیڈینشیل میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پہ پاپولیشن کتنی ہے, ان کی ایج بریکٹس کیا ہیں, کتنی پاپولیشن کو کتنے گھر چاہیے, اور اس لحاظ سے آپ کی ہاؤسنگ کی پراپر پلاننگ ہو اور آپ وہ پلاٹس یا گھر بنائیں. اور کمرشل میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کمرشل ایکٹیویٹی کون سے ایریا میں کتنی ہونی ہے, اور اس کمرشل ایکٹیویٹی کے لحاظ سے کمرشل ڈیولپمنٹس پلان ہو. یہ سب کچھ کرنے کے لیے گورنمنٹ لیول پہ بھی انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے, پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز بھی ہونے چاہیے, اور یہاں پہ ڈگری اینڈ کورسز بھی ہونے چاہیے, کیونکہ یہ ہمارا سب سے بڑا ریسورس ہے پاکستان کا, زمین یا لینڈ یا پراپرٹی. انفارچونیٹلی نہ گورنمنٹ لیول پہ کوئی ڈپارٹمنٹ ہے, نہ فیزیبلٹی کے لیے پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں, اور نہ ہی کوئی پڑھائی لکھائی ہے. اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ مارکیٹ ڈاؤن ہے تو ہم غلط ہیں. پہلے یہ ساری چیزیں ٹھیک کریں, آپ دیکھیں گے مارکیٹ بالکل ٹھیک ہو جائے گی. اچھا, باقی بزنسز کیوں کہتے ہیں کہ ہمارا اسکوپ ختم کر دیا ہے ریئل اسٹیٹ نے, پلس یہ جو ایگریکلچر ہے اس کا بھی یہ سب سے بڑا اعتراض ہے کہ کمرشل. یار یہ سوچنا, سوری میں آج تھوڑا سا بات چیت آپ سے ایسی کر رہا ہوں کہ critical analysis ہو رہا ہے. Normally I talk very positively. یہ چیزیں, But you know this is very wrong. کہ ایک سیکٹر اگر اچھا کام کر رہا ہے تو دوسرے سیکٹر یہ الزام دے رہے ہیں کہ یہ اچھا کام کیوں کر رہا ہے, یہاں پہ پیسے چونکہ زیادہ بنتے ہیں اس لیے ہمارا کام ڈاؤن ہو گیا. Now that is a wrong perception, isn't it? آپ کو تو یہ کرنا چاہیے نا کہ اس سیکٹر میں لیٹ سے 30% پروفٹ بنتا ہے سال کا, تو فار ایگزامپل ایگری میں کم بن رہا ہے یا انڈسٹری میں کم بن رہا ہے, تو آپ کو ایسی پالیسیز لانی چاہیے کہ وہ اس کا بھی زیادہ بنے, سو دیٹ لوگ انڈسٹری بھی لگائیں اور ایگریکلچر بھی کریں. نارملی یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ انڈسٹریز نہیں لگاتے اور ریئل اسٹیٹ شروع کر دیتے, اور ریئل اسٹیٹ کے لیے بھی پراپر پلاننگ ہونی چاہیے کہ کہاں پہ کیا بننا ہے. ہر جگہ پہ ہر طرح کی ریئل اسٹیٹ بھی نہیں ہونی چاہیے. خیر دیکھیں, پرابلمس کی بات نہیں کرتے, سولوشنز کی بات کرتے ہیں. لیکن سولوشنز میں سب سے پہلے ہمیں پازیٹیولی سوچنا ہوگا, اور پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ دوسرے دنیا کے ملکوں نے کیسے کیا, اور پھر ان سے تھوڑی سی لرننگ لے کے. وہ پہلے کہا, ہم سنتے تھے نا کہ چائنا بھی جانا پڑے, تو ہمیں چائنا جانا چاہیے کیونکہ چائنا نے تو کر لیا. چائنا ہیز اینڈ ادر کنٹریز ہیو سیٹ a lot of, میرے خیال میں انہوں نے بہت ساری ایسی ایگزامپلز ہمارے لیے بنا لی ہیں جن سے ہمیں سیکھنا چاہیے. اور پاکستان میں
یہ جو اتنا زبردست ہمارے پاس پوٹینشیل ہے اس کو ریئلائز کرنا اب چاہیے. تھوڑا اس پہ آتے ہیں. چائنا سے سیکھنا چاہیے. یو اے ای، سعودی عربیہ جو گلف کی اکانومی ہے وہ کنورٹ ہوئی اب ریئل اسٹیٹ میں، برانڈنگ کی طرف آئی. ہم اس چیز سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ پاکستان اس کو ایز این اپرچونٹی کیسے لے سکتا ہے؟ دورانی صاحب لیٹسٹ جو گلوبل لیول پہ بڑی ڈیولپمنٹس آپ نے دیکھی ہوں گی، اسپیشلی اکانومی کے لحاظ سے، یا ویژن جو مختلف ملکوں نے اپنے دیے ہیں، جس میں سعودی بھی ہے، جی سی سی کنٹریز، یو اے ای کی آپ نے بات کی، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب ریئل اسٹیٹ پروجیکٹس، جی بی اٹ نیوم ہے یا دوسرے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں سعودی میں یا دبئی ان اٹ سیلف، اٹ از اباؤٹ ریئل اسٹیٹ، یا ٹو سم ایکسٹینٹ پراپ ٹیک یا ٹیکنالوجی کی بات ہوتی. اب پاکستان میں دیکھیں اکانومی کی بات کرتے ہیں نا، اٹ از مور اباؤٹ اکانومی، اور پاکستان میں بھی ہمارا یہ ہے کہ ہم نے اکانومی کو ہی بہتر کرنا ہے. اور اکانومی ان اٹس ٹریڈیشنل کانسیپٹ، گریک ورڈ جو ہے اکانومی کا مطلب گھر کی اچھی مینجمنٹ یا ملک کی اچھی مینجمنٹ یا ملک کے ریسورسز کی اچھی مینجمنٹ. اور 4 ہی ریسورسز ہیں، ہم وہ کتابیں پڑھتے تھے تو ریسورسز یہ جو آپ کے 4 مین ڈرائیورز ہیں فار پروڈکٹیوٹی اور جی ڈی پی اور اکانومی. لینڈ پہلا ریسورس، لیبر، کیپٹل اینڈ انٹرپرینورشپ. اب لینڈ اور پراپرٹی کسی بھی ملک کا سب سے بڑا اکنامک ریسورس. پاکستان میں اگر آپ نے 2025 میں 10 15 20 ارب ڈالر کسی ایک سیکٹر میں لے کر آنا ہے تو مجھے بتائیں کہ ریل اسٹیٹ کے علاوہ کون سا اور سیکٹر ہے؟ کوئی ایک سیکٹر مجھے بتا دیں کہ فوراً سے 10 15 20 ارب ڈالر آ سکتے. پیچھے یہاں پہ وہ مسئلے مسائل ہو رہے تھے، یہاں پہ ہم تو کام کرتے ہیں اور ہم بیٹھے بھی یہاں پہ اسلام آباد میں، یہ ریڈ زون میں آتا ہے یہ والا ایریا؟ نہیں. اچھا، اینی وے یہاں پہ باہر وہ جلسے جلوس ہوتے رہتے ہیں، تو ہم لوگ تو کام کرنے والے لوگ ہیں، تو ہمارے لیے تو ایوری ڈے از امپورٹنٹ. تو کچھ دن ہم کام نہیں کر پائے، تو میں نے ایک ٹویٹ کیا کہ یہاں پہ ایک نیا کیپٹل بنا دیں، ملیشیا میں بن رہا ہے اور ملکوں میں بن رہا ہے، ٹریڈ کیپٹل کہہ دیں یا اسپیشل اکنامک زون کہہ دیں، تو 20-30 ارب ڈالر کی ایکٹیویٹی شروع ہو جائے گی. جی بہت جگہ پڑی ہوئی ہے، 906 اسکوائر کلومیٹر کا ہے اسلام آباد، سنگاپور سے بڑے ہیں ہم. تو یہاں پہ تو تقریباً 300 کلومیٹر پڑا ہوا ہے اسلام آباد میں جہاں پہ ڈیولپمنٹس ہو سکے. تو آپ یہاں پہ ایک ٹریڈ کیپٹل شروع کریں اور اسٹریٹ اوے آپ دیکھیں گے کہ 20-30 ارب ڈالر کی ایکٹیویٹی شروع ہو سکتی ہے. از اٹ فیزیبل؟ آف کورس فیزیبل. فار دی گورنمنٹ جو حالات آج کل چل رہے ہیں. کیا حالات چل رہے ہیں؟ سوری مطلب اکنامک ڈاؤن فال آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں، اس میں تاثر یہ ہے کہ گورنمنٹ پرفارم نہیں کر پا رہی ہے. اچھا، ٹورڈس ریئل اسٹیٹ، یار اکانومی کی بات کرو تو دیکھو پہلے سنتے تھے وہ بینکرپٹ، وہ کیا کہتے ہیں ہم، ڈیفالٹ کرنے چاہ رہے ہیں. بینکرپٹ کا ورڈ بھی یوز، آئی تھنک ڈیفالٹ از پروبیبلی دی مور سوٹیبل ورڈ. ہاں، انفلیشن 30% سے اوپر چلا گیا ہے، ڈالر کا یہ ہو گیا ہے، اور اس طرح کی چیزیں سنا کرتے تھے ہم. کائبو 23% پہ چلا، ہمیں تو ایز اے بزنس یہ چیزیں بہت افیکٹ کی. ابھی تو 10% کائبو نیچے آیا ہے، انفلیشن آپ کا 10% سے نیچے آ گیا، اینڈ اب تو آپ کے کچھ ریزروز وغیرہ بھی بن گئے، تو وہ ڈیفالٹ والی باتیں تو نہیں ہو رہی. تو ابھی آج کل تو میرے خیال میں مارکیٹ میں بہتری ہے، اور ہم ایز اے بزنس اگر بات کریں تو اللہ کا شکر ہے کہ آئی تھنک ہم تو یہاں پہ اب کہتے ہیں کہ اچھے دن شروع ہو گئے ہیں ایز فار ایز بزنسز آر کنسرن. رائٹ. گورنمنٹ پالیسیز ٹورڈز ریئل اسٹیٹ سولوشنس آپ دیکھتے ہیں کہ آر دے آن دا رائٹ ڈائریکشن، اور سم اسپیس از دیر جس کو کور کیا جا سکتا ہے؟ گورنمنٹ پالیسیز اور پالیسیز گورنمنٹ ہی بناتی ہے، پبلک سیکٹر کا میں جو پالیسیز آتی ہیں. دیکھیں ریئل اسٹیٹ میں تو آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی پالیسیز اس وقت ایسی ہیں یا ریگولیشن ہے، جیسے ریرا ہے ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی بننی تھی اور پھر انہوں نے
ریگولیشن لانی تھی, رولز لانے تھے یا پالیسیز لے کر آنی تھی. تو ریئل اسٹیٹ کو تو ہم نے 70 سال میں بڑے زبردست طریقے سے اگنور کیا. یہ وہ سیکٹر ہے جو پاکستان کو ایزیلی, ہم بات کرتے ہیں نا اس وقت 2035 میں کہ ہم $1 ٹریلین اکانومی بنے, باقی سیکٹرز میں بھی بہت دم ہے, بٹ ریئل اسٹیٹ ان اٹ سیلف, جسٹ ریئل اسٹیٹ, آپ 2035 میں صرف اس سیکٹر کے پوٹینشیل سے $1 ٹریلین اکانومی بن سکتے ہیں, صرف ریئل اسٹیٹ سے. بٹ ریئل اسٹیٹ کو سمجھا کس نے, اور ریئل اسٹیٹ کو سمجھنے والے کتنے, بائی دا وے آپ کتنے ریئل اسٹیٹ اینالسٹ کو جانتے ہیں پاکستان میں؟ میں تو اس بارے میں بالکل لا علم ہوں. آپ ایسے کہہ رہے ہیں لا علم ہیں جیسے آپ کا گھر نہیں ہے, آپ گھر میں رہتے نہیں ہیں, آپ آفس میں کام نہیں کرتے, آپ یہاں پہ اٹس آل ریئل اسٹیٹ. ہاں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اور آپ جس شہر سے ہیں وہاں پہ کوئی ریئل اسٹیٹ کی ایکٹیویٹی نہیں ہے. ہاں دیکھیں ریئل اسٹیٹ ایوری ویئر, اور یہ پرابلم ہے. یہ میرے خیال میں آپ کی بھی لٹریسی تھوڑی اس معاملے میں ڈھیلی ہے جی, اور یہ ہمارا میری نہیں, بہت سو کی جنہیں یہ سمجھنا ہے. بیسکلی وی آر ہیئر ٹو, اگر آپ ہمیں سمجھائیں گے. دس از دی پرابلم کہ ریئل اسٹیٹ کی پالیسی بھی جب بناتے ہیں تو کون بناتے ہیں, آیا کہ ان کو ریئل اسٹیٹ کی انڈرسٹینڈنگ ہے؟ اب ریئل اسٹیٹ کے ورڈ کا مطلب کیا ہے؟ میں یہاں پہ اکثر سنتا ہوں ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ہے, ریئل اسٹیٹ کو کچھ اور بھی یہ, بلکہ کچھ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ جیسے ریئل اسٹیٹ یہ جو پراپرٹی ڈیلرز ہوتے ہیں وہ ریئل اسٹیٹ, وہی امیج ہے سارا. ہاں یہ ایک اسکیم امیج. نا جسٹ امیجن اگنورینس, لائک ہاؤ اگنورینٹ آر وی. اچھا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اگنورینس بھی ہے اور اس پہ فخر بھی ہے, سیکھنا بھی نہیں ہے. دس از سو انفارچونیٹ, اور مجھے مطلب بہت دکھ ہوتا ہے کیونکہ ہم تو سمجھتے ہیں اس سیکٹر کو, تو ساری زندگی اس سیکٹر میں, اب اٹس مائی 26th year ان ریئل اسٹیٹ. یہ پورا سمندر ہے. آپ کا جو جی ڈی پی یا اکانومی ہے, اٹ از لائک ریئل اسٹیٹ اکانومی. یو ٹاکنگ اباؤٹ اس کا جو افیکٹ ہے اوور آل جی ڈی پی کے تینوں ایگری انڈسٹری اور سروسز پہ, یہ تقریباً آپ کا 40% پہ ریئل اسٹیٹ کا آتا ہے. ریئل اسٹیٹ از اے ورڈ, بٹ ود ان ریئل اسٹیٹ دیر آر اے لاٹ آف انڈسٹریل سیکٹرز. یہ بہت زیادہ انڈسٹریز کو, چھوٹی بڑی انڈسٹریز کو ریئل اسٹیٹ چلاتا ہے. ریئل اسٹیٹ کے اندر بہت ساری انڈسٹریز. اب مسئلہ یہ ہے پاکستان میں, ہم سمجھتے ہیں کہ جی, میں کسی جگہ گیا, انہوں نے بات کر رہے تھے کہ 2 ارب کی کنسٹرکشن ہے وہ ریئل اسٹیٹ میں, یا کسی نے یہ پراپرٹی ڈیلنگ. یہ نہ تو صرف کنسٹرکشن ہے نہ ہی پراپرٹی ڈیلنگ ہے, پوری ہاؤسنگ اس میں آتی ہے, آپ کی انڈسٹری کافی ساری اس میں آتی ہے, ایون ایگریکلچر لینڈ کی پلاننگ اس میں آتی ہے, اربن پلاننگ اس کے اندر آتی ہے, سروسز میں بہت بڑا ہاتھ ہے ریئل اسٹیٹ. اس کا تو 1% ہے یہ جو پراپرٹی ڈیلنگ یا یہ جو پراپرٹی ڈیلرز جن کو, وہ ریئل اسٹیٹ کا 1%. اب یہ پرابلم ہے کہ ہم نے ٹیکنالوجیز اس کے اندر بہت زیادہ آتی ہیں, انشورنسز بہت زیادہ, تو اس کے اندر دیر آر ملٹیپل سیکٹرز. یو ٹاکنگ اباؤٹ 20+ سیکٹرز جو کہ ریئل اسٹیٹ سے جڑے ہوئے ہیں. تو چھوٹی بڑی انڈسٹری ملا کے بہت بہت بڑا سیکٹر. وہ جو گیپس رہ گئے ہیں, مطلب میں اگر سولوشنس کی بات کروں تو گورنمنٹ کو کیا ڈائریکشن جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے رائٹ ناؤ؟ آپ نالاں لگ رہے ہیں بہت. یا نالاں لگ رہے ہیں بیکاز پاکستان میں کام کرنے آئے ہیں اور بہت ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. آئی ایم 48, بہت دم مطلب بہت کام کر لیا تو 70 تک کام کریں گے. 22 ایئرز میں سے ورکنگ آورز نکال لو, وہ تھوڑے سے بنتے ہیں, تو جتنا کام کریں اس سے 10 گنا زیادہ کام کر سکتے ہیں. اب اس کے لیے اب باہر بہت ہماری مطلب باہر بہت آفرز ہیں, سعودی آ جائیں, دبئی آ جائیں, یو کے آ جائیں. پاکستان میں آئے تھے کہ پاکستان میں کام کرنا ہے اور کرنا بھی ہے.
پرپز بھی یہی ہے کہ بس پاکستان میں کام کرنا. اور نظر بھی آتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جس ملک کے اندر پوٹینشیل ہے ریئل اسٹیٹ کے پرسپیکٹو سے وہ ہے پاکستان, کیونکہ دنیا کا 5واں بڑا ملک آبادی کے لحاظ سے. باقی 4 بہت آگے نکل گئے اور ہم تیسرا بڑا ملک بن جائیں گے 2035 سے 40 کے بیچ میں. تو ہاؤسنگ کی تو بہت بڑی نیڈ ہے جس کو ڈیمانڈ میں کنورٹ کیا جا سکتا. اسی طریقے سے کمرشل ہے, ہاسپٹیلٹی ہے, ٹیکنالوجی ہے, بہت کچھ ہے, بہت زیادہ کام کیا جا سکتا ہے. ہمیں کام آتا بھی ہے کرنا اور ہم کام محنت بھی کر سکتے ہیں. تو اپنا ملک بھی ہے, اپنے لوگ ہیں, تو دل دکھتا ہے کہ یار کیوں نہیں کر پا رہے. اور کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ یہ بہت سلو ہے ادھر. یہاں کا جو سسٹم ہے بہت سلو ہے, تیز ہونا چاہیے. مطلب مجھے تو میری ایک ہی فرسٹریشن ہے. آج اسپیسیفکلی اگر آپ بتانا چاہیں گورنمنٹ کو کس طرح سے ان گیپس کو فل کرنا چاہیے, کیسے کر سکتی ہے, ایفیشنسی کیسے لا سکتی ہے اس چیز میں, ریگولیٹ کیسے کر سکتی ہے اس چیز کو آگے کیسے بڑھا سکتی ہے, امپروو کیسے کر سکتی ہے. گورنمنٹ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کرنا چاہیے, پہلے تو یہ ہے. اینڈ دیکھیں ایلون مسک جو ہیں وہ اس وقت امریکہ کی گورنمنٹ کی ایفیشنسی کے اوپر کام کرنے جا رہے ہیں. تو پاکستان میں آپ کو کتنی زیادہ ایفیشنسی چاہیے ہوگی. یہاں بھی ایک ایلون مسک چاہیے, بہت سارے چاہیے اور بہت سارے ہیں یار. ٹھیک ہے ہمارے پاس اتنی بڑی مارکیٹ نہیں ہے, اتنے پیسے نہیں ہیں, اتنی فنڈنگ نہیں ہے, اتنی سپورٹ نہیں ہے, اتنا HR نہیں ہے. اور دوسرا دیکھیں اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ منی. دی مین تھنگ از دس that guy he is making some meaningful difference. اور یہاں پہ پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں اسپیشلی اوورسیز پاکستانی, بہت ملتے ہیں مجھے بیکاز میں بھی اوورسیز پاکستانی ہوں, جو یہاں پہ جن کی موٹیویشن ہے جینوئنلی کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے لیے. ایک تو یہ بڑا بورنگ سا سبجیکٹ ہے کہ میں پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں, تو اس پہ ہی لوگ آتے ہیں نہیں یار یہ ایسا نہیں ہے. جینوئنلی اوورسیز پاکستانیز بہت مجھے ملتے ہیں جو پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں اور ٹھیک ٹھاک پیسے لگانا چاہتے ہیں. کل بھی میں ایک ڈاکٹر صاحب سے ملا ہوں, UK سے آ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں میں فائنانس پیسے بھی لا رہا ہوں, یہاں پہ ہاسپٹل بھی بناؤں گا, اور وہاں پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. بہت زیادہ اس طرح کے پاکستانیز ہیں جو کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے لیے. بس یہاں پہ سپورٹ ملے, صرف کام کرنے دیا جائے. اور ہماری جو پالیسیز بناتے ہیں اس میں ہم جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں, دیکھیں ہم تنخواہ والے لوگ نہیں ہیں. ہمیں کام کریں گے تو پیسے ملیں گے. ہمیں 18 گھنٹے کام کروا لیں, 16 گھنٹے 14-15 گھنٹے تو روز کرتے ہی ہیں. تو ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کو تھوڑی سی عزت دیں گورنمنٹ, اور ہمیں کوئی پوزیشنز نہیں چاہیے, لیکن پالیسی ایسی پلاننگ اینڈ پالیسیز intelligent policy design with a good plan can fix everything. Okay. So ہمیں یہاں پہ اس پروسیس میں شامل کریں, اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم آپ کو بہت جلدی بہت زیادہ کام کر کے دکھائیں گے. Sir, how do you see SIFC as an opportunity for Pakistan? دیکھیں SIFC ہے یا کوئی بھی ایسا انیشیٹو جس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں بہتری لے کر آنی ہے یا پاکستان کے سسٹمز کو ایفیشینٹ کرنا ہے, وہ بہت اچھا ہے. لیکن ایک بات دیکھیں بہت ضروری ہے, SIFC خود بہت کچھ تبدیل نہیں کر سکتی. SIFC کو پرائیویٹ بزنسز بھی چاہیے, اوورسیز پاکستانیز بھی چاہیے, ایکڈیمیا بھی چاہیے, اینڈ obviously پولیٹیکل سیٹ اپ شوڈ بی الائنڈ. سو 5 مین جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں نا, پالیٹکس, پولیٹیکل سیٹ اپ, ملٹری اسٹیبلشمنٹ, اوورسیز پاکستانیز. پلیز اوورسیز پاکستانیز کو مت بھولیں یار, خدا کی قسم پاکستان کی قسمت بدل سکتے.
ان کے پاس پیسہ ہے, نالج ہے. یار یہاں پہ سب سے بڑی چیز ہے ان کے پاس ایکسپرٹیز ہیں, رائٹ ایکسپیرینس اینڈ ایکسپوجر ہے. پاکستان میں اچھا کام کرنے والا بندہ نہیں ملتا. یہاں پہ آپ اوورسیز پاکستانیز کو لے کر آئیں, وہ اور دن رات کام کرتے ہیں, وہ لوگ محنتی ہیں. میں سارے اوورسیز پاکستانیوں کی بھی بات نہیں کرتا ہوں زیادہ. اچھا ٹھیک ہے. ہاں, وہ سارے ایسے نہیں ہیں, زیادہ ایسے ہیں جن کی واقعی موٹیویشن ہے, پاکستان میں کچھ کرنا چاہتے ہیں اور ان کو کام کرنا آتا ہے اور محنتی ہیں. اینڈ دین دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر کو خدا کے لیے عزت دیں یار. آپ دنیا بدلنا چاہتے ہیں, ہم بہت دوسرے ملکوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں, تو کرے گا کون؟ کس کی ٹریننگ ہے, کس کو عادت ہے؟ ہمیں لوگ ورکاہولک کہتے ہیں کیونکہ ہمیں عادت ہے کام کرنے کی, یار ہمیں مزہ آتا ہے کام کر کے. تو ہمیں کرنے دینا پرائیویٹ سیکٹر کو. پرائیویٹ سیکٹر والا کمپلیٹ سیکریفائس دیتا ہے, تب جا کے بزنس کھڑا ہوتا ہے. میرے بچے باہر ہیں, فیملی ساری باہر ہے. وہ بچے سارے یو کے میں پیدا ہوئے تھے, تو ساروں کو یہاں لایا تھا, تو نہیں رہ سکے, چلے گئے, ابھی دبئی میں رہتے ہیں. تو اب میں یہاں پہ پچھلے 1-1.5 سال جب آپ کہتے ہیں مارکیٹ ڈاؤن تھی, تو مارکیٹ ڈاؤن تھی کیونکہ کافی سارے لوگ یہاں سے پروجیکٹس بند کر کے تو بھاگ گئے. تو اس کی وجہ سے واقعی لوگوں کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ. اب ٹرسٹ لوگوں کا یہاں پہ آپ نے لے کر آنا ہے, اعتماد بحال کرنا ہے. تو میں بچوں کو ملنے دبئی نہیں جا سکتا تھا, ان کو یہ تھا کہ یار یہ بھی تو کہیں چلے نہیں گئے. میریٹ کی ٹریننگ تھی, ایک دفعہ لنڈن میں گیا, تو پیچھے سے میرے انسٹا پہ میسیجز آئے کہ وہ آپ بھی جناب لنڈن جو ہے نا چلے گئے ہیں یا بھاگ گئے ہیں. ایسے یہ تو حالات ہیں یار, دیر سو مچ نیگیٹیوٹی. تو میں 1 مہینہ بچوں سے ملنے نہیں جا سکا, کیونکہ یہاں پہ ہر روز دکھانا پڑتا تھا کہ ہم یہاں پہ ہیں, پاکستان میں ہی ہیں, کام کر رہے ہیں. اب شکر ہے کہ حالات تھوڑے سے بھاگے. یار پہلی بات ہے, یہ تو کبھی ذہن میں ہی نہیں آیا بھاگنے والا نا کانسیپٹ. دوسرا یار اٹس لائک, مجھے لوگ اکثر کہتے ہیں پاکستان میں آپ پاکستان میں ہی رہیں گے, پاکستان میں مطلب آپ پاکستان سے کیوں نہیں کبھی سوچا جانے کا. اٹس لائک کوئٹنگ, بیکاز آئی کیم بیک ٹو پاکستان. ابھی 9 سال ہے مجھے یار, تو 9 سال تو میں نے کوئی کیجول سک لیو نہیں ہے, کوئی ویکینڈ نہیں ہے, مطلب دن رات 9 سال کام کیا ہے. تو ابھی تو کوئی بندہ نارمل بات کرتا ہے تو سمجھ بھی نہیں آتی. میں نارمل کنورسیشن کر ہی نہیں سکتا ہوں کسی سے. کام کی بات کرو کر لوں گا, نارمل آپ میرے سے ابھی کنورسیشن کریں تو آپ دیکھیں گے میرے پاس باتیں ہی نہیں ہوگی, بیکاز بھول گئی ہیں کہ کوئی نارمل بات بھی ہوتی. تو کام کر کر کے اور ابھی کوئی مجھے کہے کہ یہاں سے چلے جائیں کیونکہ تھوڑے بہت مسئلے مسائل ہیں, یار مسئلے آ جائیں کل ختم ہو جائیں گے, کب نہیں تھے. اور دنیا میں کون سی جگہ پہ نہیں ہے, ہر جگہ پہ ہیں. تو آئی فیل لائک اگر ایسا سوچ بھی ایسی سوچ بھی آئے نا تو اٹس لائک کوئٹنگ, کہ آپ نے زندگی کا مقصد بنایا. اور مجھے تو 15واں سال ہے. 2009 میں نے سوچا پاکستان آنے کا, 2016 میں آیا, اور 8 سال اب ہو گئے, تو 15 سے بھی زیادہ ہو گئے, تو تقریباً 16-17 سال ہو گئے. تو میری کتنی ایج ہے یار, تو ورکنگ لائف تو اس میں کیا ہے, تو اس میں 16-17 سال سے میں پاکستان پہ لگا ہوں. تو ابھی کیا بھاگنا. رائٹ. وٹ امارات آفرس ادر دین ریئل اسٹیٹ؟ یار امارات جو ہے نا, کیونکہ ہم لوگ مطلب مختلف کام کرتے ہیں, ہم ریئل اسٹیٹ بھی کرتے ہیں, ہاسپٹیلٹی بھی کرتے ہیں, ٹیکنالوجی بھی کرتے ہیں, بلڈنگ مٹیریل بھی کرتے ہیں. تو ہم نا امارات کو اگر میں بڑے ہی سمپل الفاظ میں آپ کو بتاؤں کہ امارات کی ایکسپرٹیز کیا ہیں, یہ امارات کیا کرنا, امارات ایز اے گروپ ہمارا ویژن کیا ہے یا پرپس کیا ہے. ہماری ایک ایکسپرٹیز, ایک ہی مہارت ہے یا گر ہے یا جو بھی آپ کہتے ہیں, ہر ریئل اسٹیٹ ایسٹ, زمین, بلڈنگ کی ویلیو کو میکسیمائز کیسے کرنا ہے یا اس کی میکسیمم پروڈکٹیوٹی کیسے لینی, یہ ہے ہماری ایکسپرٹیز. اور پورے کا پورا ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے امارات کا, وہ اسی کام کے لیے بنا ہے. اس میں فزیکل انفراسٹرکچر بھی ہے, ٹیکنالوجیکل انفراسٹرکچر بھی ہے, ڈیٹا
اور باقی جتنے بھی ہمارے سمجھیں ایکسپیرینس ہے اسی چیز میں ہے کہ ہر ریل اسٹیٹ ایسٹ کی ہر زمین ہر بلڈنگ اس سے میکسیمم پروڈکٹیوٹی کیسے لینی ہے. اچھا پروڈکٹیوٹی جو ہوتی ہے ایک ریل اسٹیٹ ایسٹ کی وہ بلڈنگ بننے سے پہلے اور بلڈنگ بننے کے بعد. زمین کی پروڈکٹیوٹی ہے فار ایگزامپل آپ اس کا ایگریکلچر کے پرسپیکٹو سے, بٹ ریل اسٹیٹ از کہ جب ریل از این پلانٹ ارتھ فار ایگزامپل اور اس کے اوپر جو بھی ڈیولپ ہو رہا ہے دیٹ از اسٹیٹ. سو ریل اسٹیٹ از اے بلڈنگ. ریل اسٹیٹ میں ایک یوٹیلیٹی کہ آپ کا گھر ہے تو وہ آپ کی ضرورت ہے, اور دوسرا ہے کہ اس سے آپ ریٹرن لیتے ہیں, وہ منتھلی بھی ہو سکتا ہے یا اینول اپریسیشن بھی ہو سکتی ہے, یا دونوں چیزیں کہ میرے گھر کی ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے رہنے کی رہائش کی, اور میں اس سے ساتھ میں ایسٹ کی اپریسیشن ہو رہی ہے تو میرا ایک ایسٹ ہے. ہم اس کو کیسے میکسیمائز کرنا ہے, That is a skill. That's our skill. Right. Okay. 2024, 2025 جو گزر گیا اس میں کیا حاصل کیا؟ اب جو 2025 کے وہ سرٹن پوائنٹس جس میں آپ نے بتایا کہ فزیکل انفراسٹرکچر اور ٹیکنالوجی کا جو انفراسٹرکچر ہے, آپ کے کیا وہ مائل سٹونز ہیں ذہن میں کہ اب جو ہے وہ ہم نے یہ اچیو کرنے ہیں؟ دیکھیں 2024 واز مور آف 2024 کے پہلے 8 to 9 months was firefighting because of the situation in Pakistan. ابھی پچھلے تقریباً 3-4 مہینے سے شکر ہے کہ کانفیڈینس ہیز ریٹرن ایٹ لیسٹ ان آور برانڈ. مجھے تو میرے خیال میں ہمارے کلائنٹس بھی پریشان ہو گئے تھے کہ شاید کچھ ہو نہ جائے, اور دوسرا بینکس اتنا زیادہ پیسہ دے رہے تھے کہ کلائنٹس ہم سے اپنی انویسٹمنٹ نکال کے بینکس میں رکھ دیتے تھے. اب ایک تو بینکس کے ریٹرنز کچھ کم ہوئے, شکر ہے, مطلب ہم بزنس کرنے والے لوگ ہیں, ہم محنت کرتے ہیں, چیزیں بنا کے لوگوں کو دیتے ہیں, تو ہمیں کرنے دیں بزنس, بینک اتنے زیادہ پیسے دے رہے ہیں. اینڈ سیکنڈلی آئی تھنک دی کانفیڈینس ہیز ریٹرنڈ ان امارات ہمارے گروپ میں. ایک تو ہر دوسرے دن وہ ایک پروجیکٹ بند ہوتا تھا پہلے, تو وہ لوگ پینک کر جاتے تھے, تو وہ بند ہو گیا ہے پچھلے 3-4 مہینے سے. دوسرا اوور آل ملک کی سچویشن بہتر ہوئی ہے, اینڈ ہم نے بھی تھوڑا سا یہاں پہ رہ کے لوگوں کو بتایا کہ ہم کہیں نہیں جا رہے, تو اب چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئی ہیں. اب ہمارے اوور آل 2025 کے جو گولز ہیں, دیکھیں میں نے آپ سے ایک چھوٹی سی بات کی کہ ہماری اسکل یہ ہے کہ ہم کسی بھی ایسٹ کی یوٹیلیٹی یا ریٹرن کو میکسیمائز کر سکتے ہیں. یہ ہماری اسکل ہے, 26 سال میں نے یہی سیکھا ہے. یہ ایسٹ جو ہے نا اس کی ویلیو بہت زیادہ ہے, $450 ٹریلین گلوبلی, اور پوری دنیا میں ایسا کوئی گروپ یا کمپنی ہے نہیں ایسا جن کے پاس ایسا انفراسٹرکچر ہو کہ جو کسی بھی ملک میں جا کے کسی بھی ایسٹ کی ویلیو کو میکسیمائز کر سکیں اسٹریٹ اوے. اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو ماسٹر دی آرٹ, اینڈ اس کے لیے ہم نے کوئی 12 ٹیکنالوجیز بنائی, پورے کا پورا ایک ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک پورے کا پورا ایکو سسٹم بنایا ہے. اینڈ اٹ از ایکچولی دی موسٹ ایڈوانسڈ ٹیکنالوجیکل ایکو سسٹم ان دی ورلڈ. دنیا میں نہیں ہے, کیونکہ میں تو UK سے آیا تھا, تو جو کچھ وہاں سیکھا تھا یا جتنی بھی ٹیکنالوجیز وہاں پہ یوز کرتے تھے ان کو تھوڑا سا بہتر کر کے یہاں پہ ڈیولپ کیا اور سب کو انٹیگریٹ کر دیا. اینڈ ناؤ اٹس اے کمپلیٹ ڈیجیٹل جرنی ان دی ریل اسٹیٹ. ریل اسٹیٹ میں بائی دا وے 26 ڈفرنٹ اسٹیپس ہوتے ہیں, فرام لینڈ ایکوزیشن ٹل آپریشنل مینجمنٹ. تو اس میں بہت کچھ ہے, اس میں فائنینس بھی, مارکیٹنگ بھی, سیلس بھی ہے, اور بہت کچھ ہے. اس سب کے لیے ہم نے پوری جرنی کے لیے ٹیکنالوجیز ڈیولپ کی ہیں, سب کو انٹیگریٹ کیا ہے. اور اب پاکستان میں اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس ایک ٹیسٹ کیس ہے جو ہم نے اپنی آرگنائزیشن میں لگایا ہے, جس سے ہماری سیلز 20% اوپر چلی گئی, ہمارا ریونیو 20% اوپر چلا گیا, اور ہماری اوور آل مینجمنٹ بہت اچھی ہے. اللہ کا شکر ہے ہمارے کبھی کسی کلائنٹ کو کوئی ایشو نہیں ہوا. تو اب ہم وہ ٹیکنالوجیز پاکستان سے باہر جا کے امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں, اس میں GCC کنٹریز, اسی طریقے سے دنیا کے اور بہت سارے ملک. ہم نے پاکستان کا لینڈ انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم بنایا ہے. اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے,
وہ بنا لیا ہے. پاکستان کا نیو لینڈ انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم 6 سال لگے ہمیں بنانے میں. دن رات ہم نے کام کیا. 200 سے 300 لوگ ایٹ اے ٹائم کام کر رہے تھے اس کے اوپر. بنا لیا. اس سسٹم کو یوز کر کے پاکستان بلینز آف ڈالرز ہر سال بنا سکتا ہے. سمجھ نہیں آ رہی کہ کدھر لے کے جائیں. میں فری میں دینا چاہتا ہوں یار. اربوں روپے کا ڈیٹا ہے, میں دینا چاہتا ہوں. ساری کی ساری ٹیکنالوجیز پاکستان کو دینا چاہتا ہوں, اور اوپنلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر سال اربوں ڈالر پاکستان وہاں پہ ان سسٹمز کے تھرو بنا سکتا ہے. اور جو پھنس جاتے ہیں, جو لوگوں کے پیسے پھنستے ہیں, وہ اربوں بچا سکتا ہے. اس کے اندر فار ایگزامپل دس لینڈ انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم, بائی دا وے ہے کیا یہ کہ پورے پاکستان میں 45 لاکھ پلاٹس ایسے ہیں جو کہ پلانڈ ایریا کے اندر ہیں, جن میں تقریباً 3.5 کروڑ کی اب پاپولیشن. ہم نے سارے ڈیجیٹائز کیے. ان کو ڈیجیٹائز کر کے پورے کے پورے پاکستان کے جتنے بھی پلانڈ ایریا میں پلاٹس, ان کا ایک نیو لینڈ انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم بنایا ہے جس کے اندر ملٹیپل ٹولز ہیں. 1906 میں گورے نے بنایا تھا, اس کے بعد ہم نے بنایا ہے, لیکن سمجھ نہیں آ رہی. اتنا بڑا کام کیا ہے, کسی نے ریکگنائز ہی نہیں کیا, نہ ہی کوئی پوچھتا ہے یار کیا کیا. تو اس سسٹم میں ایک چھوٹی سی چیز ہے, ایک ٹول ہے, ملٹیپل ٹولز, ایک ٹیک سولوشن ہے, OPVS, آن لائن پراپرٹی ویریفیکیشن سسٹم. اٹس لائک 1/5 آف ریئل اسٹیٹ. جیسے آپ گاڑی کی جا کے ویریفیکیشن کرتے ہیں, ایسے ہی کسی بھی ایسٹ کی آن لائن ویریفیکیشن آپ کر سکتے ہیں پورے پاکستان میں کہ یہ ایسٹ لیگل ہے یا انلیگل ہے. صرف اس ویریفیکیشن سے, یا آپ اگر لوگوں کو صرف یہ ایکسس دے دیں, تو آپ کے اربوں روپے بلکہ اربوں ڈالر جو ہر سال ریل اسٹیٹ میں پھنستے ہیں, وہ نہیں پھنسیں گے. میں نے بنا لیا ہے, کیسے لگاؤں؟ لگا کے یہاں رہ سکتا ہوں ملک میں. تو دیکھو یار, دیکھو ایسے ہی ہاں بہت کچھ ہو سکتا ہے یار, بہت کچھ ہو سکتا ہے. اور پتہ دکھ یہ ہوتا ہے کہ کیوں نہیں ہو رہا, اور ٹائم گزر رہا ہے, اور ہم پاکستانی بہت پیچھے رہ گئے. لاسٹلی یور ورڈس فار دا پیپل جو جا چکے ہیں یا جو سوچ رہے ہیں ملک چھوڑنے کا, میدان چھوڑنے کا. جو ملک چھوڑنا چاہتے ہیں وہ ان کو کیا کہوں, اگر ہم نے سیدھا نہیں کرنا تو اوپر سے کوئی لوگ تو نہیں آئیں گے نا, ہم نے ہی کرنا ہے. اور اب کسی گورے نے آگے تو پاکستان سیدھا نہیں کرنا نا, ہم پاکستانیوں نے پاکستان سیدھا کرنا ہے. ٹھیک ہے, مشکلات ہیں, ایشوز ہیں, پرابلمس ہیں. اوورسیز پاکستانیز کو تو ٹریفک سے بھی فرسٹریشن ہوتی ہے, اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں, مشکلات, لیکن we have to fix it. It's us who have to take the responsibility. میرے بچوں کی ذمہ داری میری ہے, ہماری اگلی جنریشن کی ذمہ داری بھی ہماری ہے. ہم کر کے جائیں نا کچھ پاکستانی یوتھ کے لیے, بچوں کے لیے. ایسا ہی ہے. شفیق بھائی, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. لاسٹلی میں آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ یو کہ ہم مہینے میں 1-2 بار بیٹھا کریں اور سولوشن اورینٹیڈ گفتگو کیا کریں, کیونکہ بہت عرصے بعد میں نے کسی بہت زیادہ پازیٹیو آدمی سے بات چیت کیا, اینڈ اٹ واز ویری نائس. باتیں نیگیٹو ہوئی ہیں لیکن سولوشن اورینٹیڈ. شفیق بھائی, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم.